अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हम इंशाअल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक से वो हिस्सा लेंगे जिसमें आपको नबूवत के ऐलान का हुक्म दिया गया, और ये आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त 40 साल की थी। इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे, और नबूवत का ऐलान जो आपने किया उसको हमने तक़सीम किया हुआ है मुख्तलिफ़ हिस्सों पे। आज वो हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें आपने खामोश दावत दी, उसका इंशाअल्लाह ताला हम लोग थोड़ा-सा मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि हमने पहले अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 35 साल के बाद जब हजर अस्वद का जो आपने जो बड़ा मशहूर वाक़या पेश आया, आपकी इज़्ज़त और शर्फ़ में बहुत इज़ाफ़ा हुआ, लोगों को में शोहरत भी हुई, और आपको उसके बाद मुआहिदीन मिलना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी प्यास जो है वो शिद्दत इख्तियार कई कर गई कि तौहीद का कोई सबक देने वाला हो, और ये बुतों से बेज़ारी का जो दर्स था वो आम हो रहा था लोगों में, आम लोगों में। उन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत से मोहब्बत हो गई, और आप जो है गारे हिरा जाया करते थे। ये देखें गारे हिरा कहाँ पे है? ये है जी हरम शरीफ। अल्लाह अल्लाह ताला हम सबको दिखाए जी, ये हरम शरीफ है जी। या रब या रसूल अल्लाह। ये देखो, ये आमीन हरम सुम्मा शरीफ है जी आमीन। आपका। अल्लाह अकबर। और ये आपका घर पाक, बिल्कुल हरम के बिल्कुल साथ आपका घर। और आप जो है यहाँ से 3 मील या 5 किलोमीटर के फासले पे ये फारान की पहाड़ियां हैं। फारान, कितना प्यारा नाम है, फारान। फारान के पहाड़ियों में ये जबल नूर, गारे हिरा, यहाँ पर आकर आप जो है यहाँ पर इबादत किया करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बार बार हमें ज़ियारत करवाए, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पर आपसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर की, उस वक़्त भी आप भी आया करते थे, और खाना काबा की तरफ आप चेहरा करके, रुख करके आप इबादत किया करते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और उनकी औलाद में फिर लोग आते रहे, चूँकि हर पैगंबर का जो है वो खाना काबा ज़रूर उनकी आमद हुई है, ये ज़हन में रखिएगा। और खाना काबा के हरम में मताफ जो है, ये अंबिया कराम के कबूर की जगह है। यहाँ बहुत सारे अंबिया कराम जो है वो मदफून है यहाँ पे हरम शरीफ के अंदर। तो क्या है कि यहाँ बहुत सारी बात की है, लेकिन हमें अब्दुल मुत्तलिब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, वो भी यहाँ आकर जो है वो इबादत करते थे अपने तरीक पे, और खलवत नशीन हुआ करते थे। अब ये इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ से ना आपको हरम शरीफ बिल्कुल सामने दिखाई देता है। ये देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर जब मैं गया था। दुआ करें कि दोबारा फिर बार बार बारे दिगर जाना हो। मक्का शहर है, और ये सामने हरम शरीफ है, यहाँ से 3 मील के फासले पर। और ये फरहान की पहाड़ी है, और यहाँ पर है गारे हिरा। इस पहाड़ी का नाम जबल नूर रखा गया है। यहाँ पर ही कुरान मजीद की सबसे पहली वही जो है वो नाजिल हुई थी। अल्लाह का आखिरी पैगाम यहाँ से शुरू हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से। और वो ये पहाड़ी है जहाँ लोग इबादत कर रहे हैं और सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं। यहाँ बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हरम शरीफ की तरफ मुंह करके खाना काबा को देखते हुए यहाँ से इबादत करते थे, और कहीं कहीं दिन यहाँ पे रहते थे। और ये मक्का है। सुभान अल्लाह। ये मक्का शहर, अल्लाह अकबर। तो ये बहरहाल जो है वो ये वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तशरीफ लाते 37 साल की उम्र में, जो किताबों में लिखा हुआ है। और तकरीबन 3 साल ये अरसा था जो जिसमें आपने गौर व फिक्र भी किया, तफक्कुर भी किया, और अल्लाह से दुआएं भी की। उसको कहते थे तहन्नुस के नाम से, तहन्नुस। तो उसमें इबादत भी आती है, तफकीर भी आती है, मसाइल का हल भी है, दुआएं भी आती है। सब कुछ आप वहाँ करे करते थे अपने शान के लायक, जिस तरह भी आपके तरीका था आपका। फिर हुआ क्या? फिर आपकी उम्र मुबारक जो है वो तकरीबन 40 साल हो गई, तो आपको सच्चे ख्वाब आना शुरू हुए। सच्चे ख्वाब, सच्चे ख्वाब का जो अरसा था ये 6 माह तक जारी रहा। ये रबीउल अव्वल का महीना था, उससे लेके रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान,
یہ 6 ماہ یہ ہو کے تو رمضان میں جو ہے پھر آپ پر جو ہے وہ قرآن مجید کا اترنا شروع ہوا۔ 6 ماہ آپ نے خواب دیکھے، وہی خواب صبح کو بالکل روز روشن کی طرح واضح آپ کے سامنے آ جاتے، خواب بالکل سچے ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخرت میں، یعنی آخری زمانے میں قیامت کے قریب لوگوں کے خواب سچے ہو جائیں گے، اور سچے سب سے سچے بندے کا جو خواب ہوگا، خواب بھی اس کا سچا ہوگا، خود بھی سچا ہوگا اور اس کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ یہ جو سلسلہ تھا 6 ماہ کا، یہ ختم ہوا ہے 10 اگست 610 عیسوی کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ سچے خوابوں کا سلسلہ تھا۔ آپ نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو نبوت ہے اس کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، لیکن مبشرات آتے رہیں گے، بشارتیں آتی رہیں گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ بشارتیں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سچے خواب ہوں گے، اچھے خواب ہوں گے، مومن کی تسلی کے لیے خواب ہوں گے۔ اور یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ 46واں حصہ کا مطلب کیا ہے؟ 46واں حصہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اعلان نبوت کی بعد کی جو زندگی ہے 23 سال، اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں سے یہ 6 ماہ جو ہے جس میں خواب آتے رہے ہیں آپ کو، سچے خواب، اس کو نکالا گیا ہے، تو اس کا حصہ بنتا ہے 46واں۔ تو آپ نے فرمایا 46واں جو حصہ ہے یہ نبوت کا حصہ ہے۔ یہ ذرا یہ حدیث پاک سنیے گا احباب، جب زمانے قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، ان میں سے سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی۔ مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: بہتر اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطان کی طرف سے تکلیف اور رنج کا باعث ہوتے ہیں، اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں، ویسے ہی گندہ خیالات ہیں۔ لہذا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، ڈر جائے جس میں، تو کھڑا ہو کر تھوکے، ہاں جی، اور ایسے لوگوں سے نہ بیان کرے، ایسے لوگوں سے نہ بیان کرے، مطلب جو خیر خواہ نہیں ہے اس کے بارے اس کو ان کو نہیں بتائے، صرف خواب اس کو بتانا چاہیے جو تعبیر جانتا ہو یا آپ کا خیر خواہ ہو۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں خواب میں قید کو پسند کرتا ہوں اور توق کو ناپسند کرتا ہوں۔ قید سے مراد خواب میں دین پر ثابت قدمی ہے۔ آپ کو مطلب یہ بات بتانی تھی کہ خواب سے پریشان نہ ہوا کرو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں خواب کہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں جیسے یہ خواب جو ہے یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور میں تو ڈر گئی، اس میں تو یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا تعبیر ہے اس کی، اور روزانہ میرے پاس خواب آتے رہتے ہیں، لیکن اس میں تعبیر اس کی اچھی ہوتی ہے ہمیشہ۔ اس خواب میں آپ نے فرمایا کہ قید مجھے اچھی لگتی ہے۔ خواب میں قید کا مطلب ہے کہ آپ دین پر ثابت قدم ہیں، اور توق مجھے ناپسند ہے۔ اصل میں توق کی تعبیر جو ہے وہ ہے قرض سے، ادھار اور قرض میں اس میں گر جانا، تو توق ناپسند ہے مجھے۔ تو ابھی دیکھیں نا، خواب کی تعبیر بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ 46واں حصہ ہے آپ کی نبوت کا، جو آپ کی امت کو ملا ہوا ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہے نا، یہ اصل میں پیغمبر کی دین ہوتی ہے۔ پیغمبر کا جو معجزہ ہوتا ہے، وہ نبی کی جو معجزے ہوتے ہیں وہ اس کی امت میں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے جو غیر معمولی کام رونما ہوتے ہیں وہ کرامت کہلاتے ہیں۔ تو ولیوں کی کرامتیں اصل میں نبیوں کے معجزے کا فیض ہوتا ہے۔ تو یہ ہے 46واں حصہ۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ یہ نبی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ 40 سال کی عمر میں پہنچے اور آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا گیا، یا وحی کی آمد جو یہاں غار حرا میں ابھی سلسلہ شروع ہوگا، تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کے بارے میں جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ حضرت جعفر طیار، جو حضرت علی شیر خدا کے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، وہ گئے تھے حبشہ، اور حبشہ میں نجاشی جو شاہ حبشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے آپ نے بتایا کہ ہماری کیا حالت ہو چکی تھی ہمارے معاشرے کی، اور یہ نبی آ کے اس نے ہماری زندگی بدل دی۔ ذرا میں آپ کو سناؤں گا، ایمان افروز واقعہ ہے، اس کو ہمیں ہر میلاد النبی پہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ کو بڑا بنایا گیا کہ آپ نے بات کرنی ہے بادشاہ سے، تو آپ نے کیا کہا بادشاہ سے؟ بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، ہم بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے،
الغرض ہم ایسی بدبختی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو ہمارے پاس بھیجا اپنا رسول بنا کر، اور ہم اس کی شرافت، راستی، دیانتداری، پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، ہم کو راست بازی، امانت داری، ہمسایہ اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق سکھایا، ہم سے فرمایا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، قتل و خون ریزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ تہمتیں نہ لگائیں، اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے آخری رسول حضرت محمد پر ایمان لائے، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا کریں۔ لہذا بادشاہ سلامت، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کی تعلیمات پر چلے، ہم نے بت پرستی چھوڑ دی، صرف ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ انہی وجوہات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے، ہمارے اوپر ظلم و تشدد کر کے ہم کو پھر وہ بت پرستی اور زمانے جاہلیت کی برائیوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و ستم، مصائب اور آلام سے تنگ آ کر آپ نے ہمیں آپ کے ہاں یعنی حبشہ میں چلے آئے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ حکم، یہاں پہ کوڈ ہے باقی حدیث میں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کہا کہ ایک ایسے زمین کی طرف چلے جاؤ جہاں پر بادشاہ ظلم نہیں کرتا، عدل و انصاف قائم ہے، وہاں چلے جاؤ۔ نجاشی بادشاہ نے کہا تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو کہیں سے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے اپنی مترنم آواز میں، اللہ اللہ اللہ، یہ اہل بیت میں سے ہیں، کیا فرمایا، سورہ عمران کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ نجاشی بادشاہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، اس نے کہا خدا کی قسم یہ قرآن کریم اور تورات ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں، اور مشرکین مکہ کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا واللہ میں ان کو کبھی واپس جانے نہیں دوں گا۔ اور پھر جب آپ وہ واپس آ رہے تھے صحابہ کرام تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ کر دیا تھا، تو یہ آپ نے اچھا پھر یہ نجاشی جو تھے ان کا جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، مدینہ منورہ میں بیٹھ کے اس کا جنازہ پڑھا۔ واہ واہ واہ، کیا خوش نصیب آدمی۔ اچھا جی، تو یہ کیا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ حالت ہو گئی تھی معاشرے کی، کہ یہ اتنی لمبی حدیث پاک آپ کو اس لیے سنائی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا معاشرہ بن گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 500 سال ہو چکے تھے، 570 سال، ٹھیک ہے جی، اور معاشرہ اتنا تباہ و برباد ہو گیا۔ دیکھیں یار، ایک پیغمبر کا زمانہ ایسے گزرتا ہے تو یک دم سے اس کی جو قوم ہے وہ اس کی کتاب کو بھی بدل دیتے تھے، احکامات کو، تعلیمات کو بھی بدل دیتے تھے، اور اپنے پیغمبر کی جو تعلیمات ہوتی تھی اس میں گڈ مڈ کر کے اور تحریف کر کے اور تہذیب کر کے جو ہے نا وہ چیزوں کو بیان کیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک یعنی 1500 سال تقریباً ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد بھی قیامت تک آپ کی تعلیمات جو ہیں صحیح حالت میں، اللہ کی کتاب بھی اور اللہ کے رسول کی احادیث بھی یہ بالکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی روشنی عطا فرمائی، نور عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ پیغمبر کا آنا ضروری ہو گیا تھا، اور ایسے کامل اور اکمل پیغمبر کا آنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ دوسری بات بہت ضروری یہ بھی ہے کہ انسان، وہ جو میں نے نام لیے کل آپ کے سامنے بہت سارے، جو توحید چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ہمارے رب تو جہاں کہیں بھی ہے، ہمیں تیری عبادت کا طریقہ نہیں آتا کہ ہم کیسے تجھے پوجیں، کیسے تمہیں یاد کریں، تو وہ جو بار بار بلا رہے تھے توحید کی طرف، اور ان کے دل میں جو ہے وہ اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دین پہ ایمان لانے کی جو ان کے اندر پیاس تھی، اس کے لیے بھی جو ہے وہ آنا ضروری تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ چاہے کتنے ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، ان کی جو حواس خمسہ ہے، حواس خمسہ کے زور پہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چیز خوبصورت ہے اور کیا بدصورت ہے، کیا ٹھنڈی ہے کیا گرم ہے، کیا اچھی ہے کیا بری ہے۔ وہ عقل، وہ معرفت اللہ کبھی نہیں پا سکتی، کبھی نہیں۔ اس لیے عقل اور حواس خمسہ سے اوپر کی ایک چیز چاہیے، اور وہ ہوتی ہے وحی۔ وہ وہی ایک ایسے بندے کی طرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے، اور وہ نیچے مخلوق سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ مخلوق کی باتیں اللہ تک پہنچاتا ہے اور اللہ کی باتیں مخلوق تک پہنچاتا ہے، اور وہ وسیلہ ہوتا ہے درمیان میں۔ تو اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے
पैगंबर की और वही आने की कि सही रास्ता इंसान हिदायत पाए। और हम अब तक कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हमें या अल्लाह ताला जो भी आपने वही की अपने प्यारे पैगंबर की तरफ, उस पे हमें साबित कदम रख। ये जो वही आती थी, अब वही चूंकि आने लगी है, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि वही कैसे आती है। वही आती ऐसी है कि फरिश्ता आ जाता है सामने, जैसे गारे हिरा में हजरत जिब्राईल अमीन वो तशरीफ लाते थे, तो फरिश्ते आते हैं बिल्कुल सामने सामने। कभी फरिश्ते इंसानी शक्ल बनाकर आते हैं। एक खूबसूरत सुहाबी हैं हजरत दहिया कल्बी, उसकी शक्ल बना के आते थे। सैयदा आयशा ने भी देखा जिब्राईल को उनकी शक्ल में। तो एक तो ये तरीका भी था। दूसरा है कि ख्वाब में आपको बता दिया जाए पैगंबर को कि ऐसा ऐसा करो, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बता दिया कि अच्छी चीज कुर्बानी करो। इसी तरह पर्दे के पीछे से अल्लाह पाक उनको वही करता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बातें की, कोहे तूर पे बड़ी बातें की, अल्लाह पाक ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से बातें की, लेकिन बहुत बातें की। हाँ, लेकिन वो देखो, वो मूसा कलीमुल्लाह, वो देखो वो प्यासे रह गए। वो कहते थे कि अरिनी अंजुर इलैक, मैं तुम्हें देखूं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इतनी प्यारी आवाज है कि आप खुद कितने प्यारे होंगे, मुझे दिखा। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया देख नहीं सकते ना, ये देखें जरा, इसका इसका इसकी मिसाल ही देख लें, पहाड़ देख लें। तो पर्दे के पीछे से भी पैगंबर से बातें होती हैं। फिर वो महबूब जिसको बुलाया, काबा कौसैन का जो है वो मकाम अता फरमाया। तो ये और जैसा वाकया है, लेकिन पर्दे के पीछे से भी आपको जो है वो आपसे पैगंबर से बातें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी वही नाजिल होती है, दिल में इल्का होता है। इल्का, दिल में बात डाली जाती है और पैगंबर को पता लग जाता है कि ये बात बिल्कुल सच्ची है और मैंने ऐसा ही करना है। इसके अलावा एक सूरत है वही की, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मुझ पे बड़ी सख्त है। उसमें आपका पसीने छूट जाते थे आपके, और आप पे बहुत सख्त गुजरती थी, और वो है सलसलतुल जरस। ये देखिए घंटियों की आवाजें। आपने फरमाया कि ऐसे है जैसे किसी पहाड़ पर जंजीर को खींचा जाए। अब देखिए जरा गौर करें कि ये क्या है। ये जो हमारे कवाली होती है ना, कवाली, इसमें आप देखते हैं लोग बदहाल हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये तो आम लोग होते हैं, बिल्कुल आम लोग होते हैं, धमाल डालना शुरू कर देते हैं। वो असल में बताते हैं उलमाए कराम कि ये जो सलसलतुल जरस है, जिससे घंटियों की आवाज है, ये म्यूजिक है असल में, वो मौसीकी है। कि जब आपके जंजीर को अगर आप खींचे किसी पत्थर पे, तो उससे सांस पैदा होते हैं। तो वही भी ऐसे ही नाजिल होती थी। तो उससे जो है आप पे बहुत जो है ना वो जो है ना वो शिद्दत की और कैफियत आप पे आ जाया करती थी। सहाबा कराम ने इसको मुलाहजा किया है, सहाबा कराम ने भी बताया है इस बारे में। और आखिरी चीज है कि अल्लाह ताला बराह रास्त पैगंबर से बात करे। और ये कब हुआ? ये मेराज की रात हुआ, जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने सामने रखकर आपको आपसे बातें की, और उनमें से कोई बात हमें नहीं बताई। और फरमाया कि औहा इला अब्दिही मा औहा, सारी बातें बताई ना शुरू में, कि मा जागल बसरो व मा तगा, और आप ऐसे आए और ऊपर से ऊपर आते रहे, आते रहे, आते रहे, यहाँ तक कि काबा कौसैन। कौसैन किसे कहते हैं, आप अंदाजा कर लें वैसे इस बात को, कि एक शख्स जो है, बिला कैफ हम कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह उसके रसूल जाने, कि आपने उसको बनाया कमान जैसी सूरत आपने बनाई। कमान, कमान क्या होता है? जैसे बंदे ने अपनी बाहें खोली होती हैं किसी को बगलगीर करने के लिए। फरमाया फकाना काब कौसैन औ अदना, काब कौसैन से भी अदना, करीब तर कर लिया आपने महबूब को। तो बातें फरमाई, उसके बारे में क्या फरमाया कुरान मजीद ने, व औहा इला अब्दिही मा औहा, और अल्लाह ने जो बातें अपने बंदे को बतानी थी वो कर दी। अब तुम्हें इससे कोई क्या लेना देना। आपको एक तोहफा दे दिया है मेराज का, और वो है नमाज। जब भी तुम्हें तुम्हारे दिल में मुलाकात की ख्वाहिश उठे, नमाज पढ़ लिया करो, मुसल्ले पे आ जाया करो, बस मुलाकात हो जाया करेगी। तो खैर बहरहाल ये वही की अकसाम थी, मैं आपको बता रहा था। इसमें से पहली जो 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 चीज है वो हम पढ़ने लगे हैं, और वो है फरिश्ते की आमद। आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 40 साल 6 माह और 12 दिन है। यह है कमरी लिहाज से। अगर मैं शमसी और ईसवी महीने के जो ना साल के हिसाब से हिसाब लगाया जाए, तो आपकी 39 साल आपकी उम्र है, 3 माह और 22 दिन आपकी उम्र है। एक ये हिसाब अंदाजे हैं, आगे पीछे हो सकता है, किताबों में यही लिखा हुआ है। पीर का दिन था, 18वां या 21वां या 27वां रमजान मुबारक है, कि आप पे पहली वही उतरती है, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ लाते हैं फारान की पहाड़ियों में। गार हिरा है, मक्के मुकर्रमा से 5 किलोमीटर है, या 3 किलोमीटर 3 मील दूर है। और वहां पर जो है वो तशरीफ लाते हैं। जिब्राइल ने अपना तारुफ कराया कि मैं जिब्रील हूँ, और मुख्तलिफ नाम है जिब्राइल जिब्राइल के, मैं जिब्रील हूँ, आपको मुबारक हो, आप अल्लाह के रसूल हैं। और फिर गले मिले आपसे, 3 दफा गले मिले हैं आपसे। ये देखो जरा,
عجیب بات نہیں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے آخری پیغمبر سے گلے ملتے ہیں اور پھر آپ کو ایسے زور دیتے ہیں جیسے کوئی بہت قریب ہو نا، جیسے آپ بہت محبت کرتے ہیں، اس کو ایسے بھینچ دیں آپ اپنے پاس، ایسے گلے لگایا جبرائیل علیہ السلام نے، آپ کو نماز اور وضو سکھایا، اور جب آپ کو بتایا نا کہ آپ نے اقرا، جب وہ آیتیں پڑھنے لگے تو آپ بتائیں اقرا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا جو ہے نا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ تو میں آپ کو یہاں کتاب سے پڑھاتا ہوں، اور میرے شیخ نے کیا فرمایا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور قرآن مجید میں کیا آیا وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں ذرا، آپ مراقب تھے غار حرا میں کہ فرشتہ جبرائیل آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا اقرا، پڑھو، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن نیچے دیکھیں، نیچے کیا لکھا ہے 7 نمبر میں، لکھا ہے شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے نزہۃ القاری میں تو یہی لکھا ہے، ما انا بقارئ، ان کا ترجمہ کیا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ اگرچہ یہ درست ترجمہ ہے عربی کے لحاظ سے، لیکن ہمارے مشائخ طریقت والے حضوری والے وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنے والا نہیں۔ ہمارے شیخ کہتے تھے ہمیں پڑھنے والا نہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، ابو سفیان نے تجدید صلح کے لیے نا، یہ جو ہوا تھا جب وہ آیا تھا کہ میں ذرا تجدید صلح چاہتا ہوں، تو صدیق اکبر سے سفارش چاہی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ما انا بفاعل، میں ایسا نہیں کرنے والا کہ تمہاری سفارش کروں۔ اچھا، قرآن کریم میں ایسی ہی ہمیں ایک جملہ ملتا ہے، یوسف کے برادران کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا، آپ ہمارا یقین نہیں کرنے والے، یا اس کو چھوڑ دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کے الفاظ۔ وہ جو حابیل اور قابیل آپس میں لڑ رہے تھے، تو قابیل نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، حابیل نے کہا ما انا بباسط، میں اپنے ہاتھ نہیں پھیلانے والا تمہاری گریبان تک۔ حابیل نے کہا مجھے مار دو، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کہ تیرے گریبان تک آؤ، تجھے قتل کرنے کے لیے تمہارے در پہ ہو جاؤں گا۔ ما انا بباسط، ایسے ہی ترجمہ کرنا چاہیے سب کو کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے، وہاں سے لے لے کے تمیز والا، ادب والا، احترام والا اور مرتبے کے مطابق ترجمہ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے شیخ نے کہا کہ ایسا ترجمہ کیا کرے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ وہ فرشتے نے، جبرائیل نے آپ کو اٹھ کے گلے میں لایا آپ کو گلے لگایا، اس بہانے سے گلے لگایا اور بھینچا، ہاں جی، وَتُ الْوُسْعَ، صحیح ہے جی، گلے لگایا، پھر کہا اقرا، پڑھیں، تو آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ گلے میں لایا، تیسری دفعہ گلے میں لایا، پھر اس کے بعد پوری دفعہ پوری آیتیں پڑھ دی اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا آدمی کو لہو کے اس ٹکڑے سے، اور کیا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے پڑھیے اور اپنے رب اکرم جو بڑا کریم ہے اس کے نام سے پڑھیے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ ایسے یہ پوری آیتیں پڑھی تو ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا نام آئے گا، رب کا نام آئے گا تو تب میں پڑھوں گا، اس کے بعد ایک لفظ کوئی ایسے میں اگر بچے کو بھی کہوں گا نا کہ اقرا، تو وہ پڑھ دے گا، اس میں کیا ہے، اقرا کون نہیں پڑھ سکتا؟ آپ کو بھی کہوں گا اقرا تو آپ پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھنے والا جب تک اللہ کا نام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد وہ پھر 5 آیتیں پوری پڑھ کے انہوں نے پڑھی ہیں، تو آپ نے وہ ساری آیتیں پڑھ دی اس کے بعد۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کا تشریف لائے، بہرحال ایک منٹ ذرا، میں یہ کال آ رہی ہے ذرا، ایک ضروری کال ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکر ہے خیرت کو، میں نے میں کلاس کروانے دے خیر ہو دیکھا اشتدے مکر ہو تک چکا تو کرو مکر مکر شکر ما کلاس ہو۔ اچھا جی، معذرت، میں چونکہ میرے کزن کی میں ڈر جاتا ہوں، فون آتے ہیں تو میں نفسیاتی بالکل پریشان ہوں، بیماریاں رہتی ہیں تو ڈر جاتا ہوں فوراً۔ اچھا جی، آپ گھر تشریف لائے، یہ ذرا سنیے گا باپ، یہ بہت پیارا ہے۔ آپ گھر تشریف لائے اور یہ ذمہ داری کا جو بوجھ آپ پہ ڈال دیا گیا نبوت کے اعلان کا، آپ تو خلوتوں کے شیدائی ہو گئے تھے، خلوتوں میں رہنے والے اللہ کے ساتھ، اور وہ جو 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 وہاں پہ جو وحدانیت تھی، وہ تو کیا وحدت تھی، جیسے کہ یونٹی بن گئی تھی، آپ کے غار حرا کے ساتھ تعلق بن گیا تھا۔ اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مکہ میں اتریے اور لوگوں کو اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ سارے بت جو ہیں یہ سارے کے سارے باطل ہیں، اور میدان کارزار میں اتر جائیں، ڈیوٹی پہ آ جائیں۔
تو اس کے بعد آپ نے کہا، آپ نے جب سیدہ خدیجہ کو کہا تو سیدہ خدیجہ، اللہ پاک نے ایسی نعمت دی تھی میرے حبیب کو، اپنے حبیب کو، میرے آقا کو، کہ وہ اس نے فوراً معاملہ کو جو ہے وہ کیسے کیا، اپنے اپنے دیکھو آپ نے کیا فرمایا، فرمایا آپ نے، یا اللہ 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 کہتے ہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ یہ آپ نے خطاب کیا، اس کے بعد آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور انہوں نے بھی کیا کہا، وہ بڑے معاہد تھے اور عالم آدمی تھے، اور بت پرستی سے بیزار تھے بالکل، اور ان کو انجیل و تورات کا بہت اچھی طریقے سے پتہ تھا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو وہی چراغ ہے، یہ تو وہی چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہی فرشتہ ہے، کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوں، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ بس یہ ساری باتیں ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ واقعات کیا چلے اس کے بعد۔ اچھا جی، یہاں سے پھر کیا ہوا کہ واقعہ جو ہے آگے اس کو لے کے چلتا ہوں کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نماز اور وضو کا طریقہ سکھایا، ٹھیک ہے جی، یا کیا، ساتھ کیا، آپ کے ساتھ کیا، یہ طریقہ تھا اور یہ چلتا رہے گا ایسے ہی۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ نے جو باقاعدہ سے وضو بھی کیا اور نماز پڑھی آپ نے، سیدہ خدیجہ آپ کے ساتھ ہو گئی، حضرت زید آپ کے ساتھ تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کی صاحبزادیاں آپ کے ساتھ تھی، اور آپ نے نماز پڑھی باقاعدہ سے وہاں۔ کسی میں تو 3 کا نام آتا ہے صرف، لیکن یہ باقی بھی باقی کتابوں میں آتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ آپ کے چچا تھے جو آپ کے بڑے تھے نا، ان میں سے ابو لہب تو کافر تھا پکا، اس کی بات میں آئے گی، بعد میں اس کی بات کریں گے ہم۔ حضرت عباس اور حمزہ جو تھے وہ مومن ہیں، ٹھیک ہے جی، ابو لہب کافر اور عباس اور حمزہ جو ہیں وہ دونوں مومن ہیں، جبکہ ابو طالب کے جو ہے نا ان کے ایمان پہ جو ہے نا جو امت ہے وہ اختلاف کا شکار ہے، وہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مومن تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو ہے وہ ان کے بارے میں حدیث ہے بخاری شریف میں، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے اور ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو بہرحال اس پہ ہم ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کرتے، وہ بعد میں کریں گے، لیکن حضرت ابو طالب کا احسان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کل پرسوں بھی عرض کیا، جب ہم رشتہ دار پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا ذکر دوبارہ کریں گے، ان کے احسانات کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، جو حضرت حکیم بن حزام جو نے کہا نا چچیرے بھائی تھے سیدہ خدیجہ کے، ان کے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک خادمہ وہ حاضر ہو گئی اور کہا کہ خدیجہ اپنے شوہر کو نبی مانتی ہے، نبی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے دل و جان آپ پہ قربان ہو، بالکل سچ کہا، وہ بالکل سچا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو بالکل انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ابوبکر صدیق نے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ پہ اور آپ کی ہی وجہ سے جو دعوت پہ حضرت عثمان ابن عفان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، وہ سب مسلمان ہو گئے، اس کے علاوہ بھی لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ اس وقت کی دعوت ہے جب بالکل خاموش دعوت تھی، اس میں کسی کا جو ہے ابھی تک نہیں ہے اعلان نبوت نہیں ہے، اعلان نہیں کیا ابھی۔ اچھا، کچھ لوگ جو تھے وہ سابقین الاولون میں شامل ہیں، السابقون الاولون، قرآن مجید میں ان کی تعریف کی گئی ہے، اللہ پاک ان سے راضی ہے۔ یہ شروع کے دنوں میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت سعید بن زید میں شامل ہیں، حضرت ابو ذر غفاری، ارقم بن ابی ارقم، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مزعون، ابو عبیدہ بن جراح، عبیدہ بن حارثہ، عمار بن یاسر، خباب بن ارت، خالد بن سعید، صہیب رومی وغیرہ۔ خواتین میں کون کون تھی؟ فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر خطاب کی بہن ہے فاطمہ۔ اور اچھا دیکھو، یہ ذرا یہ یاد رکھیے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور دیکھیں یہاں دیکھیں حضرت عمر فاروق کی جو بہن ہے ان کا نام بھی فاطمہ ہے، بہت ساری فاطمہ ہے اس وقت تھی۔ آسمہ بنت ابی بکر، ابو صدیق کی جو بیٹی ہے آسمہ، کیونکہ وہ بڑی تھی، وہ بھی ایمان لائی۔ اسماء بنت تمیمہ، یہ بھی جو ہے وہ ایمان لائی۔ اسماء بنت عمیس، فاطمہ بنت قریشیہ، فکیہا، یہ فکیہا بہت پیارا نام ہے، فکیہا بنت یسار، رملہ بنت ابی عوف، اور حضرت آمنہ بنت خلف خزائیہ، اور ام فضل رسول اللہ سے جو چچی تھی حضرت عباس کی گھر والی، وہ بھی جو ہے وہ بھی ایمان لائی۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو،
یہ سب جو لوگ ہیں یہ سارے شروع کے مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ساتھ دیا جب سارے اپنے خاندان والے قریش والے بھی جو تھے وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے تھے، یہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ بہت خوبصورت واقعہ تھا۔ اس وقت ذمہ داری جو تھی، اس کے بعد یہ جو وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی کی جو آیات نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، انقطاع آیا، انقطاع آیا کرتا تھا درمیان میں۔ یہ جو وحی کا انقطاع ہوا، اس کے بعد نہ 3 دن رہا، اس کے بعد سورہ والضحیٰ اتری، والضحیٰ میں جو وقفہ تھا وہ 3 دن کا صرف تھا، لیکن 3 سال کا کبھی کبھی انقطاع آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد سورہ المدثر اتری تھی، سورہ کہف سے پہلے 15 دن تک کوئی وحی نہیں آئی، آپ چاہتے تھے کہ کوئی وحی آئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، تو یہ وحی میں انقطاع آتا رہا ہے۔ ہم وحی کا ذکر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کسی مناسب موقع پہ، اس کا ذکر بھی ضرور کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا ام جمیل، ام جمیل یاد رکھیں، ام جمیل۔ یہ ان دنوں میں چونکہ یہ گھر میں یہ لوگ سارے جاننے لگ گئے نا، یہ ساری باتیں قریب قریب کے لوگ تو جاننے لگ گئے تھے، تو یہ تکلیف دینا شروع کر دی اس نے، تکلیف دینا۔ اب یہ چچی ہیں، قریب ہے، گھر کے پاس ہی ہے، تو یہ گند لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ وہاں راستے میں ڈالا کرتی، کانٹے ڈالتی، آگ جلاتی، اور پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں دیتی تھی، نفسیاتی طور پہ بھی آپ کو ٹارچر کرتی۔ اور ان کا نام عروہ تھا، عروہ۔ ہم جو سنی لوگ ہیں اکثر یہ سورہ جو تبت یدا ابی لہب و تب جو صورت ہے سورہ ابی لہب، یہ ہم زیادہ نہیں پڑھتے، اس کی وجہ صرف یہ ہم ذہن میں ہمارے ہوتا تھا مشائخ کے کہ یار یہ رسول اللہ کے جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، تو بس اللہ جانے اس کا رسول جانے، ہم جو ہے وہ ہم ذرا تھوڑے سے سائڈ پہ رہتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ قرآن مجید کی صورت ہے اور اس کو تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح کی اور بھی قرآن مجید میں ایسی صورتیں ہیں جس کا مشائخ تھوڑا سا نا کم تلاوت کرتے ہوتے ہیں نمازوں میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور بالکل مخالف میں جو اور لوگ ہیں نا جو اہل سنت والجماعت کے نہیں ہیں، وہ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ عجیب بات ہے کہ وہ مشرکوں کے بارے میں ہوتی ہیں اکثر، اور وہ جناب علی بڑے شوق و ذوق سے وہ آیتیں تلاوت کرتے ہوتے ہیں۔ دونوں کا اپنا انداز ہے، یہ ذرا ادب و آداب کو خیر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور وہ لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے ان چیزوں کا، بلکہ وہ کہتے ہیں ذرا بتا دیں آپ کو کہ بتا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ آزر تھے، غلط فہمی میں وہ بتا دیجیے آزر ہے اور وہ مشرک تھے، بس یہ آیتیں پڑھتے رہیں گے، وہ حیران ہو جائیں گے آپ لوگ کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو اس وقت یہ ایک جو ہے نا آپ کو تکلیف دینے لگ گئی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا ایک بڑھیا کا کہ بڑھیا آپ پہ ہمیشہ جو ہے وہ گن ڈالا کرتی تھی، پھر آپ نے اس کا پوچھا بھی، یہ واقعہ احادیث میں نہیں ملتا یہ واقعہ، ٹھیک ہے، لیکن بڑھیائیں ایسی بہت ملتی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، ان میں سے ام جمیل کا نام یاد رکھیں، یہ وہی ہے تفاسیر میں جو آیا ہوا ہے بہت سارے، یہ واقعہ تفاسیر میں بہت ملتا ہے بڑھیا کا، اور ان میں سے ایک بڑھیا جو تھی وہ یہ تھی عروہ، جو کہ ام جمیل تھی ابو لہب کی جو بیوی تھی، بہت تکلیف دی۔ اللہ پاک کو خود قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید میں ان کی مذمت کرنی پڑ گئی اور فرمایا کہ میرے پاس ہی آنا ہے ان دونوں نے، ان دونوں کو میں نے دوزخ کی آگ میں جلا دینا ہے جہاں پہ اس کے شعلے جو ہیں وہ بھڑک اٹھے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے دشمن بن گئے تھے۔ یہ عتبہ بن ربی ہے، اس نے بہت سارا لالچ بھی دیا، قریش بھی بڑی مخالف ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک ہے ابی خلف کے نام سے، عقبہ بن ابی معیط ہے، آپ کو جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے حرم میں خانہ کعبہ کے پاس تو آپ کے اوپر جو ہے وہ اوجری لا کے ڈال دی، وہ تکالیف آپ کو میں کسی موقع پہ نا کسی موضوع کے اندر وہ آپ کو سنا دوں گا تفصیل کے ساتھ۔ تو آپ کے گلے میں رسی ڈال کے نا پندہ ڈال کے ایسے آپ کو کھینچا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی اس سے، تو یہ بھی اس نے کیا، اور یہ تکلیف آپ کو یہ ملتی رہی ان لوگوں کی طرف سے۔ کسی نے ساحر کہا آپ کو کہ آپ جادوگر ہیں شروع میں، اور کسی نے کہا بھی مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے کہا کاہن ہے یہ پڑھ کے آیا ہوا ہے کہیں سے، کسی نے کہا یہ لالچی ہے، کسی لالچ کی غرض سے ایسی باتیں کر رہا ہے اور اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے، اس کے کچھ دے دیں گے، اس کو لڑکیاں دے دیں گے شادی کرے، اور یا دولت دے دیں گے یا سرداری دے دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں چاند ستارے بھی رکھ دو نا، اور سورج چاند بھی رکھ دو، تو تب بھی میں اللہ کے دین کو پھیلاؤں گا اور میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ اس طرح ابو جہل جو ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا کہ بڑا جو ہے وہ عقل مند ہے، وہ ابو جہل کے نام سے آپ نے آپ کو اس کا نام رکھا، اور وہ جو ہے وہ آپ کے اوپر جب آپ نماز سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر اوجڑے ڈال دی تھی۔ یہ اس وقت یہ سارے موجود تھے، عتبہ بن ربی اور عقبہ بن ابی معیط، بڑا سخت، اور آپ نے اس وقت بد دعا بھی دی ان کو، بد دعا بھی دی،
اور یہ پہلے ہی جنگ میں سارے کے سارے مردار ہو گئے، پہلے جنگ میں ہی، غزوہ بدر میں ہی سارے کے سارے مردار ہو گئے۔ بخاری شریف میں بھی یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا، کسی نے، یہ عقبہ تھا، عقبہ بڑا ہی دشمن تھا آقا علیہ السلام کا، شروع میں ہی، یہ شروع کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب دعوت بالکل خاموش تھی، آپ کے اوپر جو ہے وہ تھوک پھینکا، لعاب ایسے، استغفر اللہ العظیم، کسی نے مٹی ڈالی، ابھی خلق کے نام سے، یہ مٹی، اس نے مٹی اٹھا کے نا ڈالا کرتا تھا۔ ابو لہب نے بھی ایسے کیا تھا۔ یہ بھی جب ہم پڑھیں گے دعوت، جب بالجہر آپ نے دعوت بالجہر شروع کر دی اور میلوں میں جانا شروع کر دیا، تو ابو لہب جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ میرا بھتیجا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مجنون ہے، اور ایسے باتیں کرتے تھے۔ یعنی یہ خاک بھی ڈالتے تھے، پتھر بھی ڈالتے تھے، دروازوں پہ نجاست بھی ڈالتے تھے، آپ کے اوپر گند بھی ڈالتے تھے، نعوذ باللہ، اور تھوک بھی ڈالتے تھے، اور اس وقت بھی آپ جو ہے ان سب کو جنت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ذرا دیکھیں، اس وقت بھی آپ ان کو جنت کی دعوت دیتے رہتے تھے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے تھے، اور اخلاق حسنہ کی طرف بلایا کرتے تھے، اور نیک اعمال کی طرف بلایا کرتے تھے۔ بلانا تو اچھا تھا، لیکن جب منع کرتے تھے ان کو برا لگتا تھا کہ ہمیں اس سے کیوں منع کر رہے ہیں، اور اس سے منع کیوں کر رہے ہیں، اس سے منع کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک، بس ایک اور دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا نام تھا اخنس۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا 9 گالیاں اتاری ہیں، 9 گالیاں، پتہ ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ یہ اتنا ظالم تھا، اور اس نے اتنا تنگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کے دور میں، اتنا تنگ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتار دیا، اور بڑی سخت الفاظ میں مذمت کی اس کی۔ تو یہ دعوت کی راہ میں مصائب اور تکالیف آتی رہی ہیں آپ کی حیات میں، اور اس کے بعد جو لوگوں پہ آیا، یہ تو آپ کے ساتھ ہے نا، جو لوگ آپ کے ساتھ ملنا چاہ رہے تھے ان میں اکثریت غریبوں کی تھی، غلاموں کی تھی۔ وہ لوگ جب آپ کے ساتھ آیا کرتے تھے، یا وہ کہیں نماز پڑھتے یا قرآن پڑھتے دکھائی دیتے کسی کو، تو ان پہ کیا کیا تکلیفیں اترتی تھی، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم کل جو ہے جب دعوت بالجہر شروع ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس پہ ہی ذکر کریں گے، انشاءاللہ سب کا ذکر کریں گے۔ بہرحال اس میں آپ نے دیکھا کہ شروع کی دعوت جب آئی تو خواتین کا بھرپور حصہ اس میں شامل ہے، اور خواتین جو ہے وہ بالکل ساری کی ساری جو ہے نا، ان کا دل جو ہے وہ موم ہو گیا تھا، اور وہ سابقون الاولون میں شامل ہیں۔ یہ صرف مرد نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ پہ اپنے مال کو نچاور کیا، اپنے جان کو نچاور کیا، اور آپ کے ساتھ رہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اور آپ کو، آپ کے جو ہے نا، آپ کو اکیلے نہیں چھوڑا انہوں نے، چاہے کتنی ہی مخالفتیں ہوتی رہی۔ ان میں سے خواتین کا حصہ آپ نے کبھی نہیں بولنا، اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اس امت میں جو ایمان لایا وہ ایک خاتون ہی تھی، اور ان کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ اب یہ ہم ایسا سنتے ہیں کہ سب سے پہلے خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یہ بات صحیح ہے ویسے ایک طریقے سے، کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایمان لائی، لیکن اور مردوں میں جو ہے ابو بکر صدیق ایمان لائے، اور بچوں میں سیدنا علی شیر خدا جو ہے وہ ایمان لائے، اور غلاموں میں جو ہے حضرت زید وہ ایمان لائے۔ ہاں جی، یہ بات صحیح ہے، لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کہتے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ سب سے پہلے مومن ہے، مردوں، عورتوں، بچوں میں، سب میں، ہر یعنی جو جس نے ایمان لانا تھا مسلمانوں میں، ان سب میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نام سب سے پہلے ہے۔ اسی لیے امت میں مشائخ کے ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے، ان کا چونکہ وہ تو حدیث پاک ہے، ان کا جو ہے نا وہ ان کی شان اور ان کی جتنے بھی درجات بلند نص سے ثابت ہے کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے، نص سے ثابت ہے، باقاعدہ سے ٹکڑا ہے، اور آپ کی جتنی بھی فضیلت آپ نے بیان کی وہ پوری ہمارے پاس بہت ساری اربعینات لکھی گئی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں ان پہ، ان کی شان میں، اور آپ کو سید کائنات کا آپ کا لقب ہے، لیکن ان کی والدہ کا مقام جو ہے اس کو بھی ان سے اوپر رکھا گیا ہے مشائخ کے ہاں۔ تو یہ خدیجۃ الکبریٰ ہی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا ساتھ دیا، اور جب یہ وقت آیا جب آپ نے دعوت شروع کی اور نبوت کے اعلان کا جو زمانہ ہے شروع کا، یہ جب آیا تو آپ نے کمال محبت اور شفقت کے ساتھ ایسا ساتھ نبھایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور ہماری خواتین، جتنی ہماری خواتین ہیں، وہ ان سب کے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کو اگر بہترین بنانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے جس کو پڑھنا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کی حیات کو پڑھے، ان کا تعلق پڑھے بچوں کے ساتھ، اور اپنے شوہر کے ساتھ کیا تعلق تھا بطور انسان پڑھے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی عظیم خاتون تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کو، ان شاء اللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ پھر ہم لوگ
इससे आगे पढ़ेंगे दावत बिलजहर और मक्की की ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे, मुख्तसर डिस्कस करेंगे। ये मैं ज़रा लंबा पढ़ दिया मैंने, तो इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर पढ़ के मक्के की ज़िंदगी को, उसके बाद फिर हम मदीना मुनव्वरा पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम आएँगे अगले हमारे जो असल जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत सारे, जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे हैं, उन पे ज़रा नज़रें जो है ना मुख्तलिफ अहादीस और आयात की रोशनी में इंशाअल्लाह हम लोग उस पे ज़रा देखेंगे, रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। आप लोग टाइम पे ऐसे ही आते रहेंगे ना, तो हम लोग सा टाइम पे शुरू कर दिया करेंगे और टाइम पे जो है हमारा सबक जो है वो इख्तिताम पज़ीर होगा। तारिक साहब भी तशरीफ़ ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबके नाम मैं देख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये सारे नाम जो हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। कोई सवाल वगैरह हो तो आप ग्रुप में कर दिया करें, जिस ग्रुप में भी आप शामिल हैं, अपने ग्रुप में जाके जो है ना वहाँ पे सवाल कर दिया करें। अच्छा, यहाँ जो चैटिंग में आप सवाल करते हैं, तो वो असल में ये होता है कि वो अक्सर जो है ना मुझे दिखाई नहीं देता फिर। वो खत्म हो जाता है। सलामत रहें जी। नज़ार भाई बहुत शुक्रिया। राशिद भाई बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। रुबीना बाजी बहुत शुक्रिया। हिरा बाजी आपका भी बहुत शुक्रिया। सलामत रहें जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।